बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पाकिस्तान की तारीख़ में एक इंतहाई अहम दिन है और आज हमने देखा कि इस अहम दिन पर मुसल्लह अफ़वाज की एक तारीख़ी परेड हुई जिसमें सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत शरीक थी। आज एक बार फिर इस अज़्म के इरादे का दिन था कि इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत हर मुमकिन बनाई जाएगी, इस मुल्क के आईन, इस मुल्क के कानून और इस मुल्क में जमहूरियत के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी और हर सूरत में इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आज इस परेड से ख़िताब करते हुए सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि वतन अज़ीज़ की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हम सब मुत्तहिद होकर तमाम रुकावटों को अबूर करेंगे और इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। इस अहम दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का भी पैगाम सामने आया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहते हैं कि वो दरपेश चैलेंजेस से अच्छी तरह आगाह हैं। पाकिस्तान को माशी बहाली और खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए वो पुरअज़्म हैं। यकीनी तौर पर हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क को पुरअमन बनाने के लिए, इसकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए और इसे आगे ले जाने के लिए इस अहम दिन पर एक हैं। ये यकीनी तौर पर अहम दिन है। आज के दिन पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो सियासी तौर पे हों, माशी तौर पे हों या फिर अमन व अमान के हवाले से हों, कितना ज़रूरी है कि तमाम क़ुव्वतें, तमाम स्टेक होल्डर्स, अवाम सब मिलकर इस मुल्क को इस गर्दाब से निकालने में अपना किरदार अदा करें। इन्हीं मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब। अब्दुल हमीद लोन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौमी सलामती उमूर के माहिर जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान। मसूद साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यकीनी तौर पर 23 मार्च का दिन, आज का दिन बहुत अहम दिन है। इसकी अहमियत के हवाले से भी बताइए और कितनी ज़रूरत है कि मुल्क, कौम, हम सब लोग मुत्तहिद होकर इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून की हिफाजत के लिए आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इस तारीखी दिन मुझे मदऊ किया और मैं समझता हूँ हमारी तारीख का ये एक अहम तरीन दिन है और इसके चंद जो अहम पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि आज के दिन हम ये बात याद करते हैं, एक याद दहानी करते हैं कि आज के दिन हमने बरसगीर के मुसलमानों ने एक अपने कायद आज़म की बलबला अंगेज़ क़यादत में ये फ़ैसला किया था कि उनको अपने हुकूक, खुद मुख्तारी, इज़्ज़त, अपने नज़रिए और समाजी इंसाफ के लिए एक जुदागाना रियासत चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म की क़यादत और हमारे नौजवानों की सपोर्ट और दिन रात की मेहनत के नतीजे में सिर्फ 7 साल के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो हम सबसे पहले तो अपने असलाफ को, अपने बानियान को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं जिसकी वजह से आज हम मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत हैं, एक अहम मुल्क हैं, आबादी के एतबार से 5वीं बड़ी रियासत हैं और जो हालात का सामना हमारे मुसलमान भाइयों को कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर और भारत में करना पड़ रहा है, हर दिन गुजरते दिन के साथ हमें अपनी आज़ादी की अहमियत में ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसकी अहमियत उजागर होती नज़र आती है। ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है, जिस तरह आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बात याद करना कि अगर उस दौर की सुपर पावर और उस दौर की हिंदू अक्सरियत और उस दौर के जो एंटी मुस्लिम लीग एलिमेंट्स थे उनकी मुखालफत के बावजूद अगर हम मुत्तहिद होके वलवले और यकसुई के साथ कोई ऑब्जेक्टिव सामने रखें तो उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो हमें तमाम चैलेंजेस जिनका आपने हवाला दिया, सियासी हो, माशी हो, सलामती के हों, इनके हवाले से भी इत्तेहाद, ईमान और तंजीम जो है ये वो स्ट्रैटेजी है जो परमानेंटली हम तमाम मसाइल के हल के लिए बरूए कार लाना चाहिए हमें। अच्छा, तीसरा पहलू ये आपकी परेड के हवाले से मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा
یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ عالمی برادری میں دنیا کی مستعد انتہائی پروفیشنل اور انتہائی قابل اور کمپیٹنٹ اینڈ افیکٹو فورسز سمجھی جاتی ہیں. تو ان کو اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی ہارڈ پاور کو شو کیس کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. اور اس موقع پہ آپ نے دیکھا, میں کوئکلی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کچھ نئے ہتھیار جو ہم نے اپنی داخلی وسائل سے ڈیولپ کیے. مثلا ابابیل کو ہم نے پہلی دفعہ پریڈ میں پیش کیا, جو کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل کے ساتھ نیوکلیئر کیپیبل میزائل ہے, اور اس خطے میں امن کی ایک بہت بڑی ٹیکنالوجیکل تصویراتی ضمانت ہے. اور اسی موقع پہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے شہداء اور اپنے جو فوجی افسران اور جوانوں کی قربانیاں ہیں ان کو بھی یاد کرتے ہیں, ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پریڈ کے موقع پہ کمانڈر ان چیف جو کہ ہمارے صدر پاکستان ہیں, وہ اپنی قوم کو یہ اشور بھی کرتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے جدید ترین اسلحے سے لیس ہے, موٹیویٹڈ ہے, آرگنائزڈ ہے, اور دنیا کے کسی بھی ریاست اور کسی بھی قوت کے مقابلے میں اس سے کم نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ہر دشمن کا دانت کھٹے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ میسج ہم اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں, یہ ہم عالمی طاقتوں کو بھی دیتے ہیں, اور یہ ہم اس خطے کو بھی دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے امن کا خواہاں ہے, لیکن یہ ترنے والا نہیں ہے. کسی نوعیت کا حملہ, کسی نوعیت کی جارحیت کہیں سے بھی اگر ہمارے خلاف کی جائے گی تو اس کا دندان شکن جواب دیا جائے گا. جی, بہت اہم بات آپ نے کی. بریگیڈیئر مسعود صاحب, آپ فرمائیے گا 23 مارچ 1940 سے 23 مارچ 2024 تک کا جو سفر ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگرچہ کہ بڑی مشکلات بھی آئیں, کٹھن مراحل بھی آئے, لیکن پاکستان ایک زندہ قوم کی طرح اور ایک مضبوط ملک کی طرح آگے بڑھتا گیا. آج ہم الحمدللہ ایٹمی قوت ہیں اور ڈیٹرنس ہے ہمارے پاس, اور اس خطے کے اندر ایک جو جس کو ہم پاور بیلنس کہتے ہیں, طاقتوں کا توازن ہے, اس کو رکھنے میں اور اس کو مینٹین رکھنے میں ہمارا بڑا ایک اہم کردار ہے. جی ہاں, بہت شکریہ جاوید بھائی. دیکھیں کہ ویسے دیکھا جائے تو آج کا دن ہمیں ویسے اپنا ماضی کو یاد دلاتا ہے. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور ایک پاکستان کا ایک آئیڈیا پیش کیا گیا, اور 7 سال کے اندر پاکستان کو حاصل کیا گیا, اور کریڈٹ گوز ٹو قائد اعظم اور جو باقی بانیان پاکستان تھے. اس کے بعد دیکھیں آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, خود احتسابی کی ضرورت ہے. ہم نے کیا حاصل کیا, ہماری ناکامیاں کیا تھی, اور اس کے علاوہ دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے ہم آج کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ریجن میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ہماری کیا سٹینڈنگ بنتی ہے, اور کیا جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں بے تحاشا چیلنجز درپیش ہیں, ہمارے سیاسی استحکام کے مسائل ہیں, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور ہمارے اکنامک ایشوز ہیں. دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف ڈیل ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, ہم نے یہ بھی سوچنا ہے ہم آئی ایم ایف سے کب یہاں سے نکل سکتے ہیں. ٹیررزم کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے جو ایک سیٹل ہو چکا تھا 2021 سے پہلے, افغان طالبان آنے سے پہلے, لیکن یہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. اور پھر علاقائی صورتحال دیکھنا ہے, جس طریقے سے ہم نے ریسنٹ اسکیلیشن دیکھی ہے, ایران کے ساتھ دیکھی, افغانستان کے ساتھ دیکھی, انڈیا کے ساتھ دیکھی. اور دس اے ریکوائرمنٹ سول سرچنگ کی ضرورت ہے, اور ہم نے یہ دیکھنے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایز اے قوم, ایز اے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ہم نے پاکستان کو ہم نے کیسے ان مشکلات سے نکالنا ہے. تو میرے خیال میں ایک جمہوری حکومت آ چکی ہے, ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے روشن مستقبل کے بارے میں مل کے کوئی اچھا فیصلہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. لون صاحب, آپ فرمائیے گا. ظاہر ہے چیلنجز تو بہت ہیں, لیکن پاکستانی قوم میں اہلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے, قابو پانے کی بھی صلاحیت ہے مسائل پر, کیونکہ ہم نے دیکھا امن و امان کے حوالے سے بھی ہمیں بہت چیلنجز درپیش تھے, لیکن پوری سیاسی قوتیں اکٹھی بھی ہوئیں اور انہوں نے کچھ فیصلے بھی کیے. جاوید صاحب, آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل دن ہے, اور یہ دن ہم جب اس تجدید عہد کے ساتھ مناتے ہیں, سرحد پار جو دشمن ہے یا جو دشمن قوتیں ہیں ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے جو مذموم مقاصد ہیں, جو عزائم ہیں, ان کو خاک میں ملا سکتے ہیں. تو وہیں قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب یہ نعرہ دیا تھا ایمان اتحاد تنظیم, تو یہ اس دن کی نشاندہی ہے. تو وہیں ہمیشہ پاک فوج نے, اداروں نے دشمن کے عزائم کو بلکہ عوام نے مل کے خاک میں ملا دیا ہے.
اور جہاں ہم نے دیکھا کہ ہمسائیگی میں ایک ایسا ملک جس کی کارستانیاں آئے روز ہم دیکھتے ہیں، اور بڑی سازش کی گئی تھی عوام اور اداروں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی، لڑانے کی، لیکن ہماری باشعور عوام نے اس کو جو ہے ناکام بنا دیا۔ تاہم اس کی سازشیں جو ہے وہ جاری ہیں، اور آئے روز وہ دہشت گردی یا لوگوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایسی آگ بھڑکانا، ہمیں اس سے جو ہے نا وہ بڑا ہوشیار بھی رہنا چاہیے، اور ہمارا نوجوان، ہماری جو قوم ہے اس کو بھرپور جواب بھی دے۔ تو وہی ہماری جو فورسز ہیں، آپ دیکھیں جنرل موسیٰ سے لے کے جنرل عاصم منیر تک جو بھی ہمارے سپہ سالار رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ دشمن کو چنے چبائے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں بھی جب ہم دیکھیں ہماری جو ملٹری اکیڈمیز ہیں، انہوں نے ایسے کمانڈر پیدا کیے ہیں، اور ان کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور آج بھی جہاں درپیش چیلنجز ہے، قربانیاں دے رہی ہے ہماری فورسز، ہمارے جوان، دنیا کے اندر جو مشنز ہیں وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے یہ جوان قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم نے فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کیا اور دنیا کو محفوظ بنایا، اس کا جو ہے اگر اس طرح سے اعتراف نہیں بھی کیا گیا، تاہم ہمارے اندر جو جذبہ ہے، جو ایک محبت ہے، لگن ہے ملک کے ساتھ، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور دشمن کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی جو کارستانیاں ہیں، اس کے جو ناپاک عزائم ہیں، وہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج نے جو قربانیاں دی ہیں، آج بھی جو دشمن خاص کر بھارت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا کھلا دشمن ہے، جو وہاں بیٹھ کے، دہلی میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو جواب ہوتا ہے وہ اس کے لیے انکمفرٹیبل ہوتا ہے۔ تو وہیں آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، اور اسی طرح سے ہماری عوام، ہماری فوج ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دشمن کے جو عزائم ہے اس کو ناکام بنائیں، اور یہ ہمارا مشن ہے، اور یہ معجزے سے بھی کم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب پاکستان بنا تھا یہ ایک معجزہ تھا، اور اگر آج ہم چین سے ہیں، سکون سے ہیں، تو وہ قائد اعظم کا وہ ویژن تھا۔ ہندوستان کا مسلمان آپ دیکھیں، ہندوستان کے اندر جو بھی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے، تو لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سرزمین دی ہے، ایک ایسا وطن دیا ہے جس کا جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اس کی حفاظت وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی ترقی میں، اس کے ہر معاملے میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ محمد علی صاحب، یہ ظاہر ہے کہ بھارتی سرحد کی طرف سے تو ہمیشہ سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، خطرات رہتے تھے، لیکن اب ہم ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے بھی ان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اگرچہ کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ تعاون کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن ہم بارہا افغانستان سے کہہ چکے ہیں، اس کے باوجود ان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا عوامل ہیں؟ ایک بار پھر جس طرح بریگیڈیئر مسعود صاحب نے بھی کہا کہ اس کی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حالات بہت بہتر ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ دہشت گرد کاروائیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ کیا عوامل ہو سکتے ہیں، نئے عوامل؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں مختصراً میں یہ کہوں گا کہ پچھلے تقریباً 3.25 سال جو ہو چکے ہیں موجودہ کابل انتظامیہ کو برسر اقتدار آئے ہوئے، باٹم لائن یہ ہے کہ ان کا جو انداز فکر اور اسٹیٹ کرافٹ کا جو کے حوالے سے جو اپروچ ہے، بدقسمتی سے وہ ابھی تک ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے انداز میں سوچتے اور بیہیو کر رہے ہیں۔ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ جو چاروں کمٹمنٹس دوحہ ایکارڈ میں کی گئی تھیں، وہ ان میں سے ایک بھی انہوں نے پوری نہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ کنسرن ہمارا آبویسلی ہے کہ وہ اپنے سرحدوں سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں، اور اپنی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، جو کہ آبویسلی اس میں وہ یکسر طور پہ ناکام نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایک انکلوسو پولیٹیکل سیٹ اپ بنائیں تاکہ تمام مکاتب فکر اور ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں افغانستان کی سلامتی میں بھی اور ترقی اور خوشحالی میں بھی۔ وہ بھی نہیں ہوا ہے۔ تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لاز اور ہیومن رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کریں، اور ان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ خواتین اور بچوں کے جو تعلیم کے حوالے سے حقوق ہیں جن کو مسلمان ممالک بھی ریکوگنائز کرتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کریں۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ آپ عالمی برادری کے حوالے سے بھی
اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ڈپلومیٹک ریکگنیشن کی طرف جائیں. تو یہ چاروں چیزیں ان کی طرف سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح بھی جو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ہیں برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو، انہوں نے بھی اپنی ٹیسٹیمنی میں اس بات کا اعتراف کیا کہ افغانستان دوبارہ سے ایک عالمی برادری کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے اور وہاں سے ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب افغانستان اور وہاں سے ٹی ٹی پی کے جو حملے ہیں وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ عالمی برادری اور بڑی طاقتوں کے لیے بھی تشویش کا باعث بن رہے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اور پہلے تو بلکہ کوئکلی میں کہوں، سب سے پہلے تو ان کی ایک آئیڈیولوجیکل سمپتی تھی. جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے پہلے ہمارا ٹائم ضائع کیا یہ کہہ کہ جناب آپ مذاکرات کریں. اچھا، مذاکرات کے ٹائم کو ٹی ٹی پی نے یوز کیا اپنی کنسولیڈیشن، ری آرگنائزیشن اور اپنی مزید صف بندی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جب آپریشن ان کے خلاف شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک جانب افغان طالبان جو ہے دوحہ ایکارڈ کے بعد 1.25 سال تک ان کی جانب سے ایک بھی حملہ امریکی افواج پہ نہیں ہوا، لیکن ان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے اوپر ٹی ٹی پی کے حملوں میں بیش بہا اضافہ دیکھنے میں آیا. اور تیسری بات یہ کہ جب ان کو کہا گیا کہ ان حملوں کو روکیں تو انہوں نے کمپلیٹ صرف نظر کیا اس حوالے سے. اور انتہا یہ تھا، انتہا وہاں پہ ہوئی کہ جب حال ہی میں ایک بہت بڑا حملہ ایک سینئر بھارتی اہلکار کے افغان قیادت کے ساتھ ملاقات کے بعد پاکستان کے اندر ہوا، جس کے نتیجے میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور کپتان صاحب بھی شہید ہوئے. تو اس کے بعد جب پاکستان نے اگین اپنے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو استعمال کرتے ہوئے بہت کیئرفل پریسائز اٹیک صرف ان دہشت گردوں کے اوپر کیا جو کہ اس حملے میں براہ راست ملوث تھے، اور کسی افغانی شہری، افسر، ادارے، فوجی کو نشانہ نہیں بنایا. تو جلدی پہ تیل اس بات نے کیا کہ ان کے بیان میں بجائے یہ کہ وہ دہشت گردی کو کامن تھریٹ اور کنسرن سمجھے، انہوں نے اگین ایک پروووکیٹو اسٹیٹمنٹ دی جس سے ان کی ہمدردی جو ہے ان کے رینکس میں جو ان کا اثر ہے ٹی ٹی پی کا وہ ثابت ہو جاتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اس کے جواب میں کچھ کارروائی کریں گے، اور انہوں نے سرحد پہ کچھ میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ حرکات بھی کی، تو اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ان کے صفوں میں نہ صرف جو ہے ٹی ٹی پی کا کے ہمدرد پائے جاتے ہیں، اور دہشت گرد ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دہشت گرد پاکستان اور افغانستان دونوں قوموں کے دشمن ہیں. اور یہ 45 سال کے بعد جو واحد سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے ہم دونوں قوموں کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے سلامتی، خوشحالی اور ترقی کا سفر طے کرنا ہے تو دہشت گردی کا ہم نے مل کے خاتمہ کرنا ہے. جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے کہا تو جلد از جلد ان کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، دہشت گردی کا خاتمہ کریں، تاکہ خود ان کی عوام جو 30-40 لاکھ دیگر ممالک میں در بدر پھر رہی ہے وہ واپس اپنے ملک آ کے خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر سکیں. بریگیڈیئر مسعود صاحب، افغانستان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر بیہیو کرنا ہوگا. طالبان اب بھی شاید یہ سمجھتے ہیں، یہ جو جس طرح سے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک گروپ ہی سمجھتے ہیں، وہ ایک ملک چلا رہے ہیں، ایک ملک کے نمائندے ہیں، ملک چلا رہے ہیں، ان کی وہاں پہ حکومت ہے. پاکستان کو تو ظاہر ہے اپنے سیلف ڈیفنس میں، جیسے محمد علی صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کو تو پھر اقدامات اٹھانے ہیں، پاکستان کو تو ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، امن لانا ہے، سیاسی اور معاشی استحکام لانا ہے، ہم نے تو آگے بڑھنا ہے، سی پیک کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے نئے ایونیوز کو ڈسکور کرنا ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. جی ہاں، دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے 15 اگست 2021 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی سٹارٹ ہوئی. ایکچولی جو ہم نے کامیابی حاصل کی تھی وہ پیچھے رہ گئی. اور دیکھیں اس کے بعد ایک تو وہاں سے ہائیڈ آؤٹس، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، آلریڈی ہم ایویڈنس دے چکے ہیں. رائٹ فرام آپ دیکھیں نورستان سے کنر میں دیکھیں، خوست میں دیکھیں، نگرہار میں دیکھیں، پکتیکا میں دیکھیں، اور اس کے بعد نیچے زابل کندہار تک میں یہ ان کی پریزنس ہے. اسپیشلی جب خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو خوست میں، ننگرہار میں اور پکتیکا میں، اور یہاں پہ ان کی پریزنس ہے، اور اس میں ایویڈنس بھی ہم لوگوں نے اس کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ دیکھیں ریکروٹمنٹ مل رہی ہے ایزیلی ٹی ٹی پی کو، وہاں پہ ان کو فری لبرٹی ہے، موو وہاں پہ کر سکتے ہیں.
اور پھر ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو ہے لیٹسٹ ویپنز جو اویلیبل ہے جو نیٹو فورسز یہاں چھوڑ کے گئے تھے یا امریکہ جو افغان آرمی کے کولیپس ہونے کے بعد تھے وہ اویلیبل ہے. اور ابھی یہ ہے کہ رائٹلی وہ ان پوزیشن ہے, نائٹ ویژن ڈیوائسز کے ساتھ ہیں, انفرا ریڈ ڈیوائسز ہیں, تو وہ رات کو بھی یہ ابھی آپریٹ کرتے ہیں. پھر فائنینشیل اسسٹنس ہے, جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس فائنینشیل اسسٹنس انشور کری ناٹ اونلی ٹو دی فیملیز بٹ دی ملیٹنٹس کو بھی دیتی ہے. اور انڈیا بھی تھرو دیئر پراکسیز ان کو وہاں سے فنڈنگ وہاں سے کر رہا ہے. تو ہمارے جو جتنے ہماری خواہش تھی کہ یہاں پہ امن ہوگا, پیس اور اسٹیبلٹی ریجن میں ہوگی, تو ایسا نہیں ہوا. افغان طالبان بیسیکلی ٹی ٹی پی کو ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, ایز اے بیلٹ لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. لیکن پاکستان نے جو اقدامات یہاں سے اٹھائے تھے کہ ہم نے یہاں سے کوشش کی کہ ہم اپنے ون ڈاکومنٹ والا کنسپٹ ہے, ایک پاسپورٹ والا, ہم نے کہا اس کو اسٹریم لائن کرتے ہیں. پھر ہم نے کوشش کی کہ یہ سمگلنگ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ ہم نے کہا جی جو انلیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں باقی جو ڈاکومنٹڈ کو نہیں چھیڑا, کہ ہم نے کہا ان کو یہاں سے بھیجا جائے کیونکہ یہی سلیپر سیلز تھے, یہی فیسیلیٹیٹرز تھے, اور پاکستان کے اندر اسٹریٹ کرائمز میں یہی لوگ انوالو ہیں. پھر دیکھیں انلیگل ٹریڈ روٹس بنے ہوئے تھے, اور پھر انلیگل یہاں پہ پراپرٹیز سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہم نے اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی. تو یہ چیزیں ان کو پسند نہیں آئی ہیں. پروبلی انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا, انہوں نے کہا پچھلی جو گورنمنٹس تھی, کرزئی کی تھی, اشرف غنی کی تھی, یا اس سے پہلے بھی تھے, جس طرح وہ ٹیررسٹ یوز کرتے رہے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ اشرف غنی اور کرزئی کے 20 سال کے دوران افغانستان کو ورچولی جو را کنٹرول کر رہی تھی, اور این ڈی ایس ان کا ایک سیکشن بنا ہوا تھا, اور 66 ٹریننگ کیمپس تھے. وہاں سے دیکھیں انڈیا نے براس بنائی جس میں بلوچ ملیٹنٹس کو انہوں نے متحد کیا. پھر ایک کنسورشیم بنایا جس میں بلوچ ملیٹنٹس پلس ٹی ٹی پی کو انہوں نے جوائن کیا. اور آج دیکھیں کہ وہاں پہ افغانستان ہیز بیکم اے ہب آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ابھی آپ دیکھیں پچھلے سال کی جو رپورٹ تھی یونائٹڈ نیشن مانیٹرنگ سپورٹ اینڈ سینکشن ٹیم کی جو رپورٹ تھی, اس میں انہوں نے القاعدہ کی بات کی تھی کہ تھریٹ بن رہا ہے. بالکل اس سال کی رپورٹ میں انہوں نے کہا آئی ایس کے از اے تھریٹ. اور جنرل کوریلا ایک ہفتے پہلے سینٹ آرمز کمیٹی کے سامنے ان کی یہ الفاظ تھے کہ آئی ایس کے از گیننگ اسٹرینتھ, اور انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ 6 months میں وداؤٹ گیونگ اے وارننگ یہ آئی ایس کے والے دے کین کیری آؤٹ این آپریشن یا کوئی کچھ واردات کر سکتے اکراس دی گلوب. جی ہاں, اور یہ بالکل اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آئی ایس اور القاعدہ پھر بعد میں ایک نیکسس بھی بنا سکتے ہیں, اور افغانستان کے اندر جو ہے یہ ری گروپ ہو رہے ہیں. یہ بڑی تشویش کی بات ہے. لیکن بھارت کے حوالے سے جو بات کی, بھارت کا جو رویہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بھی آ رہا ہے. بھارتی جو دہشت گردی ہے وہ اس خطے کے اندر وہ اپنی پراکسی بھی چلا رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے جو سکھ رہنماؤں کا جو قتل ہوا ہے اس حوالے سے بھی اب پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. امریکی کانگریس کی جو کمیٹی ہے اس نے بھی اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لیں گے. بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا.
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بھارت میں جو انسانی حقوق کی تشویشناک صورتحال ہے اس پر امریکی کانگریس کی ایک کمیشن بنا ہوا ہے اور اس کمیشن کا ایک تفصیلی اجلاس ہوا ہے، اور اس کمیشن نے بھارت کو انسانی حقوق کے حوالے سے خصوصی تشویش کا ملک قرار دینے کی بھرپور سفارش کی ہے۔ کانگریس مین نے اس موقع پر جب یہ کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا کیا کچھ کہا، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ The State Department's most recent human rights report covering 2022 identified significant problems, including restrictions on religious and press freedoms. The 2023 Trafficking in Persons report found that overall anti-trafficking efforts, especially against bonded labor, are still insufficient. As we will hear today, the U.S. Commission on International Religious Freedom has recommended for some time that the State Department designate India as a country of particular concern. Many of the problems that most worry human rights observers have been linked to current Prime Minister Modi's push to reshape India's secular democracy into a Hindu first nation. Attacks on members of religious minority communities, including killings, assaults, and intimidation occurred in various states throughout the year. And let's not forget that the one person who got denied a visa pursuant to the International Religious Freedom Act, the original bill written by Frank Wolf, was Modi. It is clear from the report that Muslims suffer greatly and that for both Muslims and Christians, the situation can vary enormously from state to state within India. Human rights conditions in India are incredibly concerning. The government, led by the Bharatiya Janata or BJP party, enforces discriminatory Hindu nationalist policies, perpetuates hateful rhetoric against religious communities, and in several instances has failed to address communal violence that disproportionately affects Muslims, Christians, Sikhs, Dalits, Jews, Adivasis, and the Adivasis who are indigenous peoples of India. Over the last 10 years, Amnesty International and other human rights organizations have documented efforts by BJP authorities to demonize and deny the rights of religious and ethnic groups in India. And we should note also the impacts of when the government revoked the constitutional status of Muslim-majority Jammu and Kashmir. And I've gone into detail about what those impacts were in terms of mass arrests, internet shutdown, and a total communications blackout, which had severe repercussions for people throughout Jammu and Kashmir. From the Unlawful Activities Prevention Act, the UAPA, the Prevention of Money Laundering Act, the PMLA, and the Foreign Contribution Regulation Act, the FCRA, which constitute major parts of India's counterterrorism regime, critics have argued that these laws define terrorism in such a vague and imprecise way that they have been used to punish nonviolent political activity, rendering human rights defenders, political opponents, and dissenters vulnerable to malicious prosecution. However, we've tracked a decline in freedoms over the past decade, with the country losing 11 points in our 100-point index. And in 2021, we changed the country's rating from free to partly free. The U.S. Commission of International Religious Freedom has just recommended it be listed for country of particular concern, which would, by the way, make a deal like this extraordinarily difficult if it happened, if not impossible. I certainly will continue to raise these questions. I carry the resolution to designate India as a country of concern. یہ امریکی کانگریسمین تھے جن کا کہنا تھا اس کمیشن اجلاس کے دوران۔ سید محمد علی صاحب فرمائیے گا، ستمبر میں اگر ہم دیکھیں، لاسٹ ستمبر میں کینیڈا کے اندر سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کو قتل کیا گیا، پھر امریکہ کے اندر گرپتون سنگھ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور سارے تانے بانے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ملے، اور اس پر آپ کو معلوم ہے کہ 5 جو 5 آئی ممالک ہیں انہوں نے تصدیق کی، ان کی انٹیلیجنس نے تصدیق کی، اور اس کے بعد پھر کینیڈا، امریکہ اور دیگر ممالک نے بڑا سخت ایکشن لیا بھارت کے حوالے سے۔ اور اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بدترین انسانی حقوق کی جو ہے وہاں پر سنگین پامالی ہو رہی ہے، مذہبی عدم برداشت ہے، اقلیتوں کو جینے کا، عبادات کا، ان کی جگہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، یہ یقیناً تشویشناک ہے پوری عالمی برادری کے لیے۔ جی بالکل، اور میں یہ کیوں ہو رہا ہے اور امریکہ میں اس کی اب تشویش میں اضافہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، میں بنیادی طور پہ اس پہ مختصراً بات کروں گا۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے
اس نے بہت جلدی اپنی پاور اور اپنے انفلوئنس کو عالمی سطح پہ اوور اسٹیمیٹ کیا ہے. اس لیے جو طرز عمل اس کا مسلمانوں، دالتس، کرسچنز اور سکھوں کی جانب پچھلے 75 سال سے اپنے ملک کے اندر تھا، یا خطے کے جو ہمسایہ ممالک کے حوالے سے جو ریجنل ہیجمنی اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کی جو پالیسی تھی، اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے اپنے حریفوں کو ہلاک کرنے کی پالیسی تھی، جب یہ پالیسی اس نے گلوبل لیول پہ برطانیہ، کینیڈا، امریکہ میں اپلائی کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی، کیونکہ یہ ایک ویک اپ کال ہوئی ان مغربی طاقتوں کے لیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کوتاہ نظری کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور ان سے یہ توقع تھی ان کو کہ بھارت جو ہے چائنا کو کنٹین کرنے میں ان کا ایک لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجک الائے بنے گا. لیکن جب ان کی آنکھیں اس وقت کھلی کہ جب ان کو پتا چلا کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی خود ان کے حلیف ممالک جو ان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دے رہی ہے، جو ان کو لیٹسٹ میزائلز دے رہی ہے، جو ان کو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم میں ممبرشپ دینا چاہتی ہے، وہ ملک جو ان کو UN سیکیورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ رکن بنانا چاہتا ہے، اس کے شہریوں کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ہلاک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ بہت بڑی ان کے لیے ویک اپ کال تھی. اس لیے آئی تھنک اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بتدریج زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کے مزاج کو، اس کے اسٹریٹجک کیریکٹر اور کلچر کو وہ سمجھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جس طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی 2022 کی رپورٹ تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جس میں بھارت کے اندر بہت زیادہ مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، اور یہ بھی جو ٹام لینٹوس کمیٹی کی ہیئرنگ ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اب امریکہ ایک کورس کریکشن کی اپروچ اپنا رہا ہے بھارت کی جانب گریجولی. اور اس کا سب سے بڑا سگنل اور ایویڈنس یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان میں 23 مارچ کی پریڈ تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 26 جنوری کو جب بھارت میں اس سال ان کی آرم فورسز کی پریڈ تھی، تو انہوں نے چیف گیسٹ کے طور پہ صدر بائیڈن کو انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے آنے سے معذرت کر لی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک سگنل دینا چاہتے ہیں کہ اب وہ ان کی نظریں بھارت کی جانب بدل رہی ہیں، اور وہ زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کے مزاج اور سوچ کو دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن ڈیولپمنٹ اس خطے اور عالمی امن کے لیے بھی ہے کہ بتدریج اس کے اثرات امریکہ کے جو ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی ہے، ڈپلومیٹک سپورٹ ہے، اس کے ان معاملات کے اوپر بھی بتدریج آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. بریگیڈیئر مسعود صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو سیکولرزم کا دعویٰ ہے بھارت کی جانب سے، ایک تو اس کا بھی پردہ چاک ہو رہا ہے، کیونکہ اب اس کمیشن کے جو ممبرز ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بھارتی وزیر اعظم کی پارٹی BJP اور مودی کی جو پالیسی ہے ان کی وجہ سے، وشو ہندو پریشد کا جو ایک انتہا پسند جو ایک نظریہ ہے اس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ اب سیکولر ملک نہیں رہا، بلکہ یہ ایک پیور ہندو اسٹیٹ اس کو وہ بنانا چاہتے ہیں. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ یہ RSS کا جو کنسپٹ تھا 1925 میں بنایا گیا تھا، یا ناگپور میں یہ بنائی گئی، اس وقت بھی کنسپٹ ان کا تھا ہندوتوا، ایک ہندوتوا، انڈیا از اونلی فار دی ہندوز. اور سبسیکوئنٹلی دیکھیں یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جب BJP پاور میں آئی 2014 سے لے کے ابھی تک BJP پاور میں ہے، تو انہوں نے دیکھیں جو سیکولر سو کالڈ انڈیا تھی، ابھی دیٹ ہیز بیکم اے ہندوتوا ریپبلک، جس میں منارٹیز کے کوئی اس میں رول مطلب کوئی پلیس نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، سکھ ہیں، عیسائی ہے، کرسچن عیسائی ہیں اور دلت ہیں. اور مسلمانوں کا تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں مسلمان. دیکھیں کہ مسلمان ابھی ہم نے دیکھے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بیف کھانے پہ جو ان کے ساتھ لنچنگ ہو رہی ہے، گھر واپسی کا کنسپٹ ہے، لو جہاد کا ہے، they are rewriting history، مسلمانوں کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. بابری مسجد کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ تھاؤزنڈز اور باقی مسجدوں پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مندر تھے. تو وہ اس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور ان کے تو منسٹر آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے they are termites، انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی حصہ جگہ نہیں بنتی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں RSS کا کنسپٹ ہے are that south of Himalayas, north of Indian Ocean is Bharat. So that is اکھنڈ بھارت ہے. اس کنسپٹ کو لے کے یہ چل رہے ہیں.
اور مودی اس کو لیڈ کر. اگر آپ کو یاد ہوگا 2005 سے لے کے 2014 تک مودی کے ویزا الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ یورپ میں نہیں جا سکتے تھے فار ہز الجڈ انوالومنٹ جو تھا ان دی میسیکر آف مسلم ان گجرات. لیکن اس کے باوجود آ کے ابھی آپ دیکھیں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بھی آ چکا ہے جس میں مسلمانوں کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ نیشنل رجسٹریشن سٹیزن ہے NRC ہے آسام میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں 370 ختم ہوا, 35A ختم ہوا. وہاں پہ ڈیموگرافک امبیلنس لائی جا رہی ہے اور جموں کی سیٹیں بڑھا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جو کنٹرول ہوگا ہندوؤں کا ہو. اینڈ یو ول سی اینڈ ٹائم ول ٹیل کہ سبسیکوینٹلی یہ جس طریقے سے انہیں سیٹیں بڑھائی ہیں کہ وہاں پہ ایک ہندو چیف منسٹر لے کے آئیں گے. تو مسلمان ابھی آپ دیکھیں کہ امپورٹنٹ چیز ہے, باراک اوباما نے ایک انٹرویو میں کہا تھا اگر آپ کی ہندو میجارٹی میں اگر مسلمان مائنارٹی کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا تھا انڈیا ول پل اپارٹ, کہ انڈیا ٹوٹ جائے گا. اسی کو کچھ عرصہ پہلے خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب لکھی تھی اینڈ آف انڈیا, تو انہوں نے اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ انڈیا از گون ٹو دی ڈاگس, اور انہوں نے کہا انڈیا اس کے سبسیکوینٹلی انڈیا ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا اٹ ول ناٹ بی پاکستان اور اینی فارن پاور. انہوں نے کہا اٹ ول بی بیسٹ امیریکا کین سیو اس, ادروائز جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وی ول کمٹ ہارا کیری. تو مطلب یہ ہے جس طریقے سے لوگوں کی سوچ بھی اسی طریقے سے ہے, جس طریقے سے مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں, وہاں پہ اٹراسٹیز ہو رہے ہیں, تو جس طریقے سے آپ دیکھیں دلت کے ساتھ بھی جس طریقے سے ہو رہا ہے. سو میرا خیال میں چانسز ہے کہ سبسیکوینٹلی یہ سارے جب کھڑے ہو جائیں گے تو انڈیا ٹوٹنے کے پھر اس میں چانسز زیادہ ہیں. امیر لون صاحب, مقبوضہ کشمیر کی اگر ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کی اہم قیادت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے. وہاں پہ بالکل وہ ایک جیل ہے, دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے. پابندیاں ہیں, پریس پہ بھی پابندیاں, آوازوں پہ بھی پابندیاں, آزادی اظہار رائے پر بھی پابندیاں. بدترین پامالی ہو رہی ہے ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی. جاوید صاحب, یہ جو ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے دراصل یہ مودی سرکار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے بشمول جموں کشمیر میں, اور بارہا ہم نے اس کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. پاکستان نے بھی دنیا کی توجہ مبذول کی ہے کئی دفعہ, اور اگرچہ دنیا نے اس کی طرف توجہ نہیں دی مگر آج وہ ہمارا بیانیہ سچ ثابت ہوا. اور آج جہاں عالمی ایوانوں کے اندر اس کی تائید ہوتی ہے تو وہی ہندوستان کو آج تک روکا نہیں گیا ہے. آج جہاں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں سفارش کی گئی کہ ہندوستان کو تشویش والا ملک قرار دیا جائے. مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے 5 اگست 2019 کے بعد وہ انتہائی گمبھیر ہے, جہاں شہری آزادیوں پہ حملے ہو رہے ہیں, جہاں پر پیدائشی جو حق ہے ہمارا اس کو بزور طاقت دبایا جا رہا ہے, وہاں پر اظہار آزادی رائے نہیں ہے. اس کے بعد وہاں پر جو کالے قوانین متعارف کرائے گئے ہیں ان کا غلط استعمال کیا گیا ہے, جس طرح سے UAP کی بات انہوں نے کی ہے, افسپا ہے یا PSA ہے, اور ہمارے جو قائدین ہیں جو لیڈرشپ ہے ان پہ جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں اور انہیں جیلوں کے اندر پابند سلاسل کیا گیا. تو وہی ہندوستان اس وقت وہاں پر جو قابض ہے اس کے فورسز کو اختیارات ہیں ان قوانین کے تحت کہ وہ ہمیں مار سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں, تشدد کر سکتے ہیں, کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے. بہرحال آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اب ان جرائم کو زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتا ہے, دنیا بھی اس پہ زیادہ اب پردہ پوشی نہیں کر سکتی ہے. اب ہندوستان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا. کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس کا اسے جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. جہاں پر وہ وار کرائمز میں ملوث ہیں, وہاں پر جو ماس ریپز ہوئے ہیں, وہاں پر جو کلنگز ہوئے ہیں, وہاں پر جو آئروز فیک انکاؤنٹرز ہو رہی ہیں, یہ ہم اقوام متحدہ سے جو ہے نا سوال کرتے ہیں کہ اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا ہے. اب عالمی طاقتوں کی ذمہ داری بنتی ہے, ورلڈ باڈی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ برصغیر جنوبی ایشیا میں اگر وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں, چونکہ 3 ایٹمی پاور بھی آمنے سامنے ہیں اور کشمیر کی وجہ سے اس سے پہلے بھی 3 جنگیں ہوئی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہاں ایٹمی جنگ چھڑ گئی پھر برصغیر کے ساتھ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ان ہندوتوا فورسز کو روکنا ہوگا. ان کے جو عزائم ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے. جس طرح سے بریگیڈ صاحب نے بات کی ہے, ہندوستان میں اب وہ سیکولر جمہوریت نہیں رہی ہے, اب وہاں ہندوتوا راشٹر کی بات کی جاتی ہے. اب جو ہندوتوا فورسز ہیں وہ تو کھلے عام جو ہے نا وہ ہندوتوا کی بات کرتی ہے. اب عبادت گاہوں پہ حملے کرنا, مسلمانوں کے, کرسچنوں کے, سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب بین الاقوامی سطح پہ بھی اگر آپ دیکھیں ہندوستان کو اب سبکی ہو رہی ہے جہاں یہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم میں ملوث ہیں. اب انہوں نے کینیڈا کے اندر بھی لوگوں کو مارا, پاکستان کے اندر بھی انہوں نے دہشت گردی کی ہے. کوئی ہمسایہ محفوظ نہیں ہے.
تو لہٰذا ذمہ داری بنتی ہے دنیا کی کہ ہندوستان کو اب روکا جائے، اس پہ لگام دی جائے، اس پہ سینکشنز لگائے جائے، اور یہ جو بھی ہوا ہے آج تک اس کا اسے پورا حساب لیا جائے اور کشمیریوں کو حق قدرات دیا جائے۔ محمد علی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب عالمی برادری کا جو ایک موقف ہوگا بھارت کے حوالے سے وہ کچھ بدلتا ہوا دکھائی دے گا؟ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اسی رپورٹ میں ذکر کیا گیا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا، ہیومن رائٹس واچ نے کہا، یو ایس کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی، انسانی حقوق کی دیگر تنظیمیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت کے اندر مذہبی عدم برداشت ہے، اقلیتوں پر ظلم ہے، میڈیا انٹرنیٹ پر پابندی ہے، اور اس طرح سے دیگر جو سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے امریکہ بھی آواز اٹھا رہا ہے، باقی جو ویسٹ ہے اس کو بھی شاید، اب میرے خیال میں وہ تو بہت زیادہ تہذیب اور اس کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آواز اب مزید بڑھے گی انڈیا کے خلاف؟ جی ڈیفینیٹلی بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی بات جو میں آپ کے وسط سے بتانا چاہتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح ماسکو میں 115 سے زیادہ لوگ ایک دہشت گردی کے حملے میں ہلاک ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پہ بہت زیادہ سولیڈارٹی کا بھی اظہار کیا ہے اور دکھ کا بھی اظہار کیا ہے، تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں جو داعش جو خراسان کا چیپٹر ہے 2015 میں، وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے مل کے بنایا تھا۔ یہ بات انٹرنیشنلی کریڈیبل ہے۔ میں آپ کو 2 سورسز بتا دیتا ہوں، جو یو ایس کی کانگریشنل ریسرچ سروس کی رپورٹ ہے اور خود یو ایس کی جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق ٹی ٹی پی کے لوگ 2015 میں ان کا کلیدی کردار تھا داعش خراسان کو بنانے میں۔ دوسری جانب امریکہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی را جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ براہ راست کئی ممالک میں اپنے سیاسی حریف کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ملوث ہے، جس بات کا باضابطہ طور پہ جو ان کے اعلیٰ ترین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے افسر ہیں ڈونلڈ لو، انہوں نے یو ایس کانگریس میں بھی اس کو بتایا ہے، اور یہ معاملہ وزیر اعظم مودی کے لیول پہ صدر بائیڈن نے اٹھایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حقائق ہیں جس نے دنیا کو بھی جگایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دنیا زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کو دیکھے گی۔ لیکن آخری جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گزرتے دن اور ہر ہونے والے واقعے کے ساتھ پاکستان کا نظریہ مزید صحیح ثابت ہوتا جا رہا ہے، مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بھارت کا جو سیکولر ڈیموکریسی کا مت ہے وہ ہر گزرتے دن اور ہر گزرتے واقعے کے بعد مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کا، بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب آپ کا، اور عبدالحمید لون صاحب آپ کا۔ اس آخری جملے کے ساتھ محمد علی صاحب نے فرمایا کہ بھارت کا جو سیکولرزم کا جو مت ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر عالمی برادری کو جو بھارت کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس پر یقیناً عالمی برادری آواز اٹھائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔